रहीम। क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी। एपिसोड नंबर 21। हया मेन रोड पर तकरीबन भाग रही थी। आधे घंटे की दौड़ के बाद इसे कुछ चहल पहल नज़र आई थी। फिर वहाँ से गुजरते हुए एक कपल से इसने पूछा, यहाँ से इस्लामाबाद जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? चेहरे से बहुत घबराई हुई लग रही थी। आप यहाँ सीधी जाती रहें, वहीं से आपको बस मिल जाएगी। जवाब साथ चलती हुई लड़की ने दिया था। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। जब तक बस स्टैंड तक पहुंची थी, इस्लामाबाद की बस जा चुकी थी। बस लाहौर की जाने को तैयार थी। टिकट्स के लिए पैसे नहीं थे इसके हाथ लिए, इसलिए हाथ में पहनी 5,000 की घड़ी उतार कर सामने टिकट देने वाले के सामने रखी थी। लाहौर की टिकट के पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन ये घड़ी रख लो, ये किराए से ज़्यादा ही होगी। इस लड़के ने घड़ी एक नज़र देखी, दूसरी नज़र हया पर डाली। वो बार बार दाएं जानिब देख रही थी। डर था कि कहीं इर्तिज़ा इसे ढूंढता हुआ वहाँ ना पहुँच जाए, इसलिए 1 घंटा इस्लामाबाद की बस का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इस लड़के ने टिकट थमा दी। हया के चेहरे शक्ल इसलिए भी इसे याद रह गई थी कि पैसों की बजाय घड़ी दे गई थी। मज़ीद हया के पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। बस में बैठकर पहले तो इस बात पर रोई कि अपना सारा जेवर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इर्तिज़ा को दे बैठी थी। फिर कल लाहौर की कभी पहले गई भी नहीं थी। जिस मुसीबत में फंस गई थी, इससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। लाहौर पहुंचकर नीचे उतरकर रक्षा रोका। मुझे दारुल अमान छोड़ दो। सूजी हुई आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। कौन से वाले दारुल अमान जी? रक्षे वाले ने पूछा। जो यहाँ से करीब है। 200 रुपये से कम नहीं लूँगा बाजी, रक्षे वाले ने हतमी लहजे से कहा। हया बैठ गई थी, लेकिन पैसे इसके पास था नहीं। दारुल अमान के सामने रक्षा रोका तो नीचे उतर गई। सुनो, अंदर मेरी खाला है, मैं इनसे पैसे लेकर आती हूँ। जाना मत, यहीं खड़े रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। हया ने क्या करना था वो रक्शे में बैठती सोच चुकी थी। मैं क्यों जाऊँगा, आप ले आओ पैसे। रक्शे वाले को चकमा देकर वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही हेड ऑफिस था, जहाँ एक खातून सादा लिबास पहने सर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। हया इसके सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो औरत यकदम बौखला सी गई थी। कौन है आप और क्यों रो रही हैं? तो और क्या करूं मैडम जी, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी सास की खिदमतें की, दिन रात नहीं देखा। जो कहती रही वही करती रही, लेकिन फिर भी मेरे मियाँ से झूठ बोलकर मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। रोना तो सच का इसे आ रहा था, जहाँ वो फंस चुकी थी, लेकिन बोल झूठ रही थी। आप प्लीज़ यहाँ बैठें। इस औरत ने हया को कुर्सी का पर बिठा दिया था और ख़ुद भी उसके बराबर कुर्सी पर बैठ गई। अब बताएंगी हुआ क्या है? क्या बताऊं, माँ बाप मेरे हैं नहीं। एक मामा थे जिन्होंने मुझे पाला, लेकिन मामी से कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। बहुत जुल्म करती थी मुझ पर। फिर मेरी शादी भी एक जालिम घराने में कर दी। पूरा दिन मैं किचन में खाने बनाती रही, बर्तन धोती रही, सारा काम करती रही, लेकिन फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया मैं बदकिरदार हूँ और मेरा होने वाला बच्चा नाजायज़ है। ड्रामा करने में वो माहिर थी, यही सलाहियत उसके काम आ गई थी। इससे पहले कि आगे कोई जुल्म बरी जारी कर रखती, चौकीदार के साथ वो रक्शे वाला भी अंदर दाखिल हो गया। ओए बाजी, मेरे पैसे तो दे दो, रक्शे वाला बेजारियत से बोला था। कहाँ से दूँ मैं पैसे? मुझे कौन सा मेरी सास ने पैसे देकर निकाला था? देखें मैडम जी, आप इसे किराया दे दें, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हया ने टसवे बहाते हुए कहा। अच्छा, वो मैं दे देती हूँ। इसने खातून ने उठकर सामने टेबल से अपना पर्स उठाया और रक्शे वाले को किराए के पैसे दिए। हया की बकिया स्टोरी फिर से शुरू हो गई थी। मैंने यहाँ नहीं आना था, लेकिन मेरे मामा ने शादी पर मुझे रुखसत करते हुए कह दिया था कि अब वापस यहाँ का रुख मत करना, तुम्हारी मामी मज़ीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बताएं कहाँ जाती मैं? हया की कहानी सुनकर वो उसके आंसू देखकर वो औरत कुछ नरम सी पड़ गई थी, इसलिए इसे वहाँ रखने पर आमादा हो गई। हया ने अपना असल नाम नहीं लिखवाया था, बल्कि एक फ़र्जी सा नाम था जो इसने लिखवा दिया था। इस खातून ने एक औरत को बुलाया और हया को इसके साथ भेज दिया। ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर लंबी सी राहदारी थी, जिसके दाएं जानिब कमरे बने थे, लेकिन काफ़ी कुशादा से थे कमरे। लेकिन एक एक कमरे में 10 औरतें की रहाइश थी और बिस्तर भी ज़मीन पर बिछे थे। हाल जितने कमरे में पंखा भी एक ही था। मरी और लाहौर के मौसम में फ़र्क भी बहुत था। यहाँ गर्मी थी। एक औरत ने एक कमरे में इसे अंदर जाने के लिए कहा। तबस्सुम, इसे अपने साथ वाला बिस्तर दे दो, ये यहीं रहेगी। एक 30 साला खातून से इसने कहा। फिर हया की तरफ मतवज्जे हुई। जाओ बीबी, वो कोने वाली जगह तुम्हारी है। हया खरामा खरामा चलती हुई अंदर दाखिल हुई। पहली बार ऐसी जगह पर रहने का इत्तेफाक हुआ था। 3-4 औरतें 50-55 की थी, बाकी 30-35 की थी। इस कमरे में सबसे कम उम्र वही थी। चेहरे से सारी मतवासत घराने की लग रही थी और कोने पर आकर बैठ गई। पतला सा गद्दा था, चादर भी मैली सी बिछी हुई थी। इसने अपना बैग साइड पर रखा और सबको बारी बारी देखने लगी, जो इसे घूर घूर कर देख रही थी। क्या किसी लड़के के साथ भागी थी तू?
جس نے 4 دن عیش کر کے چھوڑ دیا تھا تجھے، جو یہاں آ گئی۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حیا جھجکی تھی۔ جی نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ ساس نے دھکے دے کر نکالا ہے۔ ہاں، تو بھی میری بہو کی طرح اس کے بیٹے کو قابو کرنا چاہتی ہوگی۔ وہ سیانی نکلی جو اس نے تجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ ایک میں ہی بدنصیب تھی کہ بیٹا بیوی کی سن کر یہاں چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے حیا کو دیکھ کر بول رہی تھی جیسے حیا ان کی بہو ہو جس نے انہیں گھر سے نکالا ہوا تھا۔ اے خالہ ساری تمہاری بہو جیسی نہیں ہے۔ تم یہاں سے آج کھانا بنانے کی باری میری اور تمہاری ہے۔ وہی تبسم نامی خاتون اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ حیا نے دارالامان کا نام سن رکھا تھا لیکن کبھی جانے یا دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کس طرح یہ عورتیں رہتی ہیں۔ میرا تو 10 منٹ میں ہی دم گھٹنے لگا ہے۔ حیا اپنا بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں سو چکی تھی۔ صوبیہ اس لڑکے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا، الماری کے دونوں پٹ کھولے، ایک آرام دہ لباس نکال کر اس کے پاس آ گیا۔ میں اکیلا رہتا ہوں اس لیے زنانہ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ یہ میرا نائٹ سوٹ ہے، اسے پہن لو۔ جس لباس میں تم ہو یقیناً کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوگی۔ صوبیہ نے اس کے ہاتھ سے وہ پکڑ لیا اور سامنے ڈریسنگ روم ہے، تم چینج کر لو۔ اس نے کمرے کے اندر بنے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ صوبیہ اندر چلی گئی۔ اس ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں واقعی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ باہر آئی اور کمرے میں نہیں تھا، واش روم سے شاور کی آواز سن کر سمجھ گئی تھی کہ وہ نہا رہا ہے۔ سامنے بیڈ کے بجائے وہ صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، لیکن سوچ کا محور وہی ایک شخص تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے باوجود وہ خوفزدہ تھی۔ چہرے پر آنے والے پسینہ پہنچ رہی تھی۔ جب وہ باہر آیا تو اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، سر کو تولیے سے پہنچ رہا تھا، پھر ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال بنانے لگا۔ تولیے ویسے ہی کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ شیشے کے سامنے ہی صوفہ تھا جس پر صوبیہ بیٹھی تھی۔ وہ شیشے سے اسی کو دیکھ رہا تھا، بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ چہرے پر بدحواسی تھی، اپنی پیشانی پر آنے والے پسینہ پہنچ رہی تھی۔ اس نے برش واپس ڈریسنگ پر رکھا اور تولیہ کندھے سے اتار کر ایک کرسی کی پشت پر پھیلا دیا۔ صوبیہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ بہت نرمی سے اس نے پوچھا تو وہ نفی سے سر ہلانے لگی۔ تانی وٹ ہیپنڈ؟ اس کا یوں دھیرے اور پیار سے اسے پکارنا صوبی کو عجیب سا لگا تھا۔ دیکھو پہلے تو یہ گھبرانا چھوڑو اور بتاؤ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا چھونا تمہیں پسند نہیں ہے اس لیے تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ وہ بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ 2 لاکھ قیمت بھری ہے آپ نے میری، کیسے ممکن ہے اپنی رات کو رنگین نہ کریں؟ صوبیہ نے تعصب سے کہا۔ رات تو واقعی مجھے تمہارے ساتھ گزارنی ہے، رہ گئی بات رنگین کرنے کی تو ایسی رنگینیاں مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن جب تک تم یہ حونک زدہ شکل ٹھیک نہیں کرو گی مجھ سے بات نہیں ہوگی۔ ڈرے سہمے لوگوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے پلیز ریلیکس۔ اس کا نام لہجہ سن کر صوبیہ کی کچھ ہمت بندھی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ لوڈو کھیلنے کے لیے۔ اس کے جواب پر صوبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہ صوبیہ کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ظاہر ہے یار تمہارے ساتھ اچھا وقت بتانے کے لیے، اور کس لیے؟ ہم آج صرف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلو اب بتاؤ کون ہو تم؟ تانیہ، وہ مجھے معلوم ہے کہ اسی شریف گھر کی لگتی ہو، عادی نہیں ہو ان سب چیزوں کی جو تم سے کروایا جا رہا ہے۔ وہ شخص اس کے اندر کی کیفیت سے واقف تھا، اس لیے وہ خود بھی بول پڑی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ صوبیہ رونے لگی تھی۔ اس نے بھی چپ نہیں کروایا تھا، رونے دیا تھا۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور اس کے آنسو رکے تب اس نے پوچھا، اب بتاؤ کیسے پھنس گئی ان لوگوں میں؟ میں نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اپنا ماضی بھول چکی ہوں۔ صوبیہ نے بے بسی سے کہا۔ او شٹ، سمجھ گیا میں، کیا کیا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ۔ دیکھو یہ مشکل کام نہیں ہے، تم چاہو تو ہر بات یاد آ سکتی ہے۔ یہ ایسا کوئی شخص جو ماضی تمہارے قریب رہ چکا ہو، جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم پہچان لوگی۔ یہ سب وقتی سی کیفیت ہے، لیکن اگر یہیں رہی تو یہ لوگ تمہیں ایسے ہی کرنٹ لگا کر تمہیں پاگل کر دیں گے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیں گے۔ ہاں اگر یہاں سے چھٹکارا حاصل کر لو تو، لیکن کیا فائدہ؟ مجھے کوئی اپنائے گا نہیں، اس قابل نہیں رہی۔ وہ رونسی سی ہوئی تھی۔ یہ بعد کی بات ہے، بس یہ بتاؤ آزادی چاہتی ہو؟ اب اس بات پر صوبیہ شستر سی ہو گئی تھی۔ وہ کیسے؟ اور کون ہیں آپ؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور ایسے گروہوں کو پکڑنا چاہتا ہوں جو لڑکیوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ بہت اوپر تک ہیں، پھر یہ ثبوت بھی نہیں چھوڑتے، اور مجھے ثبوت چاہیے۔ وہ تب ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دو۔ صوبیہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں ہرگز نہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے وہ چھوڑیں گے نہیں، بہت اذیت دیں گے۔ اس کے چہرے پر صرف خوف کے رنگ تھے۔ تانی، اوکے تانی، مت دو میرا ساتھ، لیکن ڈرو مت، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ کیا اچھی ایسی زندگی جینی ہے تمہیں؟ جی سکتی ہو جو ہر قدم پر تمہیں نئی تکلیف سے دو چار کر دے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں، میری کھال اتار کے رکھ دیں گے۔
میرا وعدہ ہے میں شک بھی نہیں ہونے دوں گا، میں یہاں سے نکال لوں گا، میرے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کیا تم چاہتی ہو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اور بھی بہت سی معصوم لڑکیوں کے ساتھ ہوں؟ وہ بڑے پیار اور آسانیہ سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، میں چاہتی تو نہیں ہوں، لیکن وہ سب کرنے پر مجبور ہوں جو وہ چاہتے ہیں۔ صوبیہ وہاں کی تکلیفوں سے پہلے ہی پریشان تھی، اس لیے سہارا ملنے پر کچھ پرسکون سا ہوا تھا۔ تم اگر میری مدد کرو تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیاں اس عذاب سے بچ جائیں گی۔ لیکن وہ لوگ بہت تیز اور خطرناک ہیں، ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، ہمیں جہاں رکھا جاتا ہے باہر جانے پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہاں سے نکالا جاتا ہے، ہمیں جگہ اندازہ تک نہیں ہے۔ میرا نام واجد ہے، لیکن کلب میں میری پہچان دانیال کے نام سے کی گئی ہے، سب مجھے دانی کے نام سے جانتے ہیں۔ تمہاری وہ میڈم روز تمہیں میرے ساتھ نہیں بھیجے گی، اور نہ ہی میں روز تمہارے ساتھ ڈانس کروں گا، ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو جوائن کیا کریں گے۔ تم بس ان کے آگے کا لاہے عمل کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ میرا وعدہ ہے، اپنا وعدہ تم سے نبھانے کے لیے میری جان بھی چلی گئی تو گریز نہیں کروں گا، اور یہ واجد خان کا وعدہ ہے، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گا اگر تم میرے ساتھ دو۔ صوبیہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی تھی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی مثال تھی، وہ اب کچھ مطمئن سی تھی۔ اب جاؤ، بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ، اس نے دھیرے سے صوبیہ سے کہا، اور اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ صبح اٹھتے ہی وہ اسے واپس کلب چھوڑ گیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق نور جہاں نے کمرہ بند کر دیا تھا، جازم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عبدالباسط سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک ہر بات اسے بتا دی۔ بہت خوش تھے ہم اپنی دنیا میں، لیکن وہ مختصر تھی جازم، ابھی 20 دن ہی گزرے تھے ہمیں اس فارم ہاؤس میں۔ ایک دن عبدالباسط کے ابا وہاں پہنچ گئے تھے، دروازہ عبدالباسط نے ہی کھولا تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو عبدالباسط کے منہ پر پڑا، سامنے اپنے والد کو غصے سے پتھرایا دیکھ کر گھبرایا تو وہ بھی گیا تھا۔ اس اچانک سی افداد پر کچن میں کام کرتی آرا بھی وہیں پہنچ گئی، وہ اندر داخل ہو چکے تھے۔ آرا کو دیکھ کر نفرت سے نظریں ہٹائی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ سخت اور بلند آواز میں انہوں نے عبدالباسط سے پوچھا۔ ابا، میں واپس آ کر آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا۔ عبدالباسط کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ آرا کانپ سی گئی تھی۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، یہ کون ہے؟ تمہارے کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ مفتی انوار نے انگلی کا اشارہ آرا کی طرف کیا تھا۔ میری بیوی۔ عبدالباسط، بکواس بند کرو اپنی، ایک کوٹھے پر ناچنے والی ویشیا کو تم بیوی کا درجہ دے رہے ہو؟ ایک طوائفہ سے نکاح کر کے تم نے ایک پاکیزہ رشتے کو گندی گالی دی ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوئے تھے۔ ابا، آرا ایسی نہیں ہے۔ عبدالباسط نے اپنا لہجہ باپ کی آواز سے اونچا نہیں کیا تھا، لیکن وہ کچھ سنتا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی اسی وقت میرے سامنے طلاق دو اور چلتا کرو اسے یہاں سے، اور تم بھی یہاں نہیں رکو گے، میرے ساتھ چلو گے۔ وہ اٹل اور حتمی انداز سے فیصلہ سنا رہے تھے۔ آرا کے آنسو جاری ہوئے تھے۔ نہیں ابا، آرا میری بیوی ہے، اسے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے یہ بات سن کر عبدالباسط کے دونوں جبڑے پکڑ کر بری طرح سے دبا دیے تھے۔ تم مجھے انکار کرو گے؟ مجھے، اپنے باپ کو، اس 2 ٹکے کی بکاؤ عورت کے لیے، اور جو آج تمہارے بستر پر ہے تو کل اسی فارم ہاؤس کے مالک کے باہوں میں تھی؟ کہو تو بلاؤں اسے، اس کے سامنے یہ مکر نہیں سکتی ہے۔ مفتی انوار کو لگا کہ شاید بیٹا ہر بات سے انجان ہے، لا علمی اور نادانی میں قدم اٹھا بیٹھا ہے۔ اس کا منہ چھوڑ کر ایک غصیلی نگاہ آرا پر بھی ڈالی تھی، جس رنگ ڈر سے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آرا کا ماضی کیا تھا، بس یہ جانتا ہوں کہ اب وہ میری بیوی ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ عبدالباسط بھی اپنی موقف پر قائم تھا۔ عبدالباسط، میں اس عورت کو اپنے گھر کی دہلیز پر قدم بھی رکھنے نہیں دوں گا۔ وہ آرا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے نظروں سے ہی مار ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے ابا، میں اسے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا، یہاں سے آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن عبدالباسط کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مفتی انوار نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ عبدالباسط، ہوش میں تو ہو تم مجھے اپنے باپ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو اس عورت کی خاطر جس کا نام بھی ہم جیسے لوگ لینا پسند نہیں کرتے؟ 6 بہنیں ہیں تمہاری، تم نے سوچا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے تمہاری بہنوں کو کہ اس کی عورت کے ہوتے ہوئے میری پاک دامن بیٹیاں بھی بدنام ہو جائیں گی، فاطمہ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، باقی بھی واپس میری دہلیز پر آ کر بیٹھ جائیں گی۔ دنیا تھوکے گی مفتی انوار کے منہ پر کہ دنیا کو نیکی کی درس دینے والا مفتی انوار ایک بازار حسن کی عورت سے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ وہ درستگی سے بولے، غصے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابا، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، دنیا کی فکر ہے۔ میں ایک ایسی عورت کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں جو وہاں رہنا نہیں چاہتی، جو ایک پاکیزہ زندگی کی خواہش مند ہے۔ وہاں رہنا آرا کی مجبوری تھی، اور اللہ نے ایسی کئی عورتوں کے دل بدلے ہیں۔ انہوں نے گناہ چھوڑ کر برائی کی راہ کی بجائے اچھائی کو چنا ہے۔ تو ابا، کیا ہمارا
دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک نیکی پر لوٹ آنے والے کو بے سہارا چھوڑ دیں؟ کیا غیر مذہب کے لوگ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں کیا ان سے ہمیں گھن آتی ہے؟ انہوں نے بھی یہ پچھلی زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، زنا کری، شراب، سود، یہاں تک کہ سور کا گوشت تک کھا چکے ہوتے ہیں، لیکن کلمہ گو ہوتے ہیں ہی ہم انہیں کھلے دل سے گلے لگاتے ہیں، انہیں اپناتے ہیں، انہیں واپس ظلمت کے اندھیروں میں دھکیل نہیں دیتے، نہ ہی انہیں ان کے کفار پر تانے تشنے دیتے ہیں۔ پھر میں کیسے اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ اسے کیوں واپس اسی جہنم میں پھینک دوں جہاں وہ جانا نہیں چاہتی؟ اسے تحفظ کیوں نہ دوں؟ عبد الباسط کے پاس ہر بات کا جواب تھا، لیکن میں ایسی عورت سے اپنی نسل کو پروان نہیں چڑھوا سکتا جس کا وجود ناپاک ہو۔ ہمارے دین نے شادی کے لیے ایک دیندار عورت کو اول ترجیح دی ہے۔ خون کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مفتی انوار نے ایک اور دلیل سامنے رکھی، نسل اور خون کا اثر مجھ سے ہے، میری اولاد کی رگوں میں عبد الباسط اور مفتی انوار کا خون ہی دوڑے گا۔ پاکیزگی کا تعلق گھر اور خاص قصبے سے نہیں ہوتا۔ میری اولاد میرا ماحول اور میری تربیت پائے گی۔ آرا کا جرم اگر یہ ہے کہ وہ اگر ایک کوٹھے پر پیدا ہوئی تو یہ اس کا گناہ نہیں، اس کی ماں بھی نسل در نسل کوٹھا چلانے والی نہیں ہے ابا، لیکن اس کی ماں کی رگوں میں بھی شریف ماں باپ کا خون دوڑتا ہے، بس زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ پاکستان کی خاطر عزت کا نذرانہ دیا اس عورت نے، لیکن ہم جیسے شرفا نے اسے اپنانے کی بجائے دھتکار دیا۔ اگر اسے بھی مفتی انوار جیسا کوئی اپنا لیتا تو آرا بھی آج ایک مولوی کی بیٹی ہوتی، کوٹھے پر پلنے والی نہیں۔ ایک تھپڑ اور عبد الباسط کے منہ پر پڑا تھا۔ مجھے ایسی خرافہ عورت کے ساتھ ملانے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ جو جرت آپ میں نہیں ہے ابا وہ مجھ میں ہے، جو آپ نہیں کیا اس کی ابتدا میں نے کر دی ہے۔ آپ کی نظر میں اگر آرا بدکار ہے تو پاک تو پھر میں بھی نہیں ہوں۔ جو اذیت اس نے ایک کوٹھے پر سہی ہے وہی میں نے بھی سہی ہے، اور کہاں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عبد الباسط کی بات مفتی انوار نے پہلو بدلا تھا۔ تم مجھ سے بحث نہیں کرنی، کل شام تک میں یہی ہوں، اپنا سامان باندھ لو، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ صبح صوبیہ کی آنکھ کمرے میں ہونے والی مختلف آہٹوں سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ وہ کہاں، اس کے لیے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے چھوٹے سے ٹی وی پر دانیال ناشتہ لگا رہا تھا۔ صبح بخیر تانی، اب جلدی سے اٹھ کر ناشتہ فریش ہو جاؤ، مل کر ناشتہ کریں گے، اس کے بعد تمہیں چھوڑنے بھی تو جانا ہے، جس کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ ایک دلفریب مسکراہٹ لیے بول رہا تھا۔ صوبیہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، دھلے منہ کے ساتھ باہر نکلی تھی کہ صوفے پر دانیال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل کی نسبت آج اس کے سامنے وہ گھبرائی نہیں تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ دانیال نے اسے بہت خوبصورت سے ٹاپس دیے تھے۔ تانیہ انہیں پہن لو، اس میں کیمرے لگے ہیں، تم جہاں جاؤ گی، جس سے بھی ملو گی، جو بھی کرو گی وہ سب اس میں ریکارڈ ہوگا، مجھے تمہاری لوکیشن ملتی رہے گی۔ یہ دیکھو تانی، یہاں ایک چھوٹا سا بٹن موجود ہے، اسے آن آف ہوتا ہے، بس خیال رکھنا کہ پانی سے ذرا دور رہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ صوبیہ گھبرائی۔ پتہ سب لڑکیوں میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مجھے لگا تم کر لو گی، اور اس بات کی گواہی میرے دل نے دی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ پولیس والوں کے پاس دل نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس ہے، اور میں دل کی بہت سنتا بھی بہت ہوں۔ اب تم میرے دل کی آواز کو جھوٹا ثابت تو مت کرو نا۔ تانی وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ صوبیہ مسکرانے لگی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ آپ مجھ سے زیادہ روز ملا کریں گے نا کلب میں؟ کہو تو کلب میں ڈیرا جما لوں، اپنا بوریا بسترا باندھ کر وہیں آ جاتا ہوں، تمہارے دیدار میں پلکیں بچھاؤں، دن میں بھر تمہارا انتظار کیا کروں گا، رات کو تمہارے کلب میں آتے ہی پھولوں کی برسات کرواؤں گا اور گانا بھی سناؤں گا۔ اس کی اداکاری پر وہ کھلکھلائی تھی۔ بس ایسے ہی ہنستی رہا کرو، بہت کیوٹ لگتی ہو، اب چلیں ورنہ تمہاری وہ جلاد قسم کی نوشین میڈم غصے سے بھکا بنی بیٹھی ہوں گی۔ گاڑی کی چابی سائڈ سے اٹھاتے ہوئے دانیال نے کہا۔ پہلی بار صوبیہ کا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ورنہ تو ہر بار اسے واپسی کی جلدی ہوتی تھی۔ کلب میں وہ نوشین کے پہنچنے سے پہلے پہنچا تھا۔ نوشین نے اسے مقررہ وقت پر واپس دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر نوشین کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی نوشین دانیال کے قریب پہنچی، اس نے صوبیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ بڑی بور لڑکی ہے آپ کی، اتنا گھبراتی ہے کہ کیا بتاؤں، کچھ سکھائیں اسے کہ مردوں کا دل کیسے بہلاتے ہیں، اپنی جیسے ادائیں سکھائیں، دل کو چھو جانے والی۔ نوشین کے گال کو دانیال نے ہاتھ کی پشت سے سہلایا تھا۔ وہ ایک اندازے سے مسکرائی تھی۔ ابھی نہیں ہے نا، سیکھ جائے گی۔ اوکے، نو ایشو، میں اب چلوں گا، گڈ بائے مس دل نشیں۔ یہ کہہ کر دانیال وہاں سے چلا گیا۔ نوشین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ چلو اب واپس چلیں، نوشین نے صوبیہ سے کہا۔ وہ جی کہتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ چند دن بعد ہی اب لڑکیاں اس سے وہ سگریٹ مانگنے لگی تھی۔ نوشین ان تینوں سے خوش تھی، لیکن صوبیہ بڑی بے چین تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، دانیال روز کلب میں آ رہا تھا،
لیکن ایک بات بھی صوبیہ کے قریب نہیں آیا تھا۔ پورے 2 ہفتے بعد دانیال نے صوبیہ کو ڈانس میں جوائن کیا تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، آج تو بہت سویٹ لگ رہی ہو۔ دانیال کے چہرے پر وہی مطمئن بھری مسکراہٹ تھی۔ اتنے دنوں بعد خیال آیا ہے میرا، صوبیہ نے شکوہ کیا تھا۔ تمہارا خیال دل سے جاتا ہی کب ہے؟ جیسے آنکھیں بند کروں تم آ جاتی ہو، لیکن یہ دوری بھی ضروری ہے نا تانی۔ سنو، کل کالج مت جانا، سر درد کا بہانہ بنا دینا، کچھ بھی بہانہ کر دینا، لیکن کالج مت جانا کسی بھی صورت۔ لیکن کیوں؟ تانی میری جان، اتنے سوال مت کیا کرو مجھ سے، بس اچھے دوستوں کی طرح بات مانتے ہیں۔ کل سرپرائز ملے گا تمہیں۔ وہ کیا؟ اگر آج بتا دیا تو سرپرائز تو نہ ہوا نا۔ یہ ٹاپس واپس کر دو مجھے، بہت مہنگے ہیں، اس سے زیادہ تمہیں پہننے کو نہیں دے سکتا، اسی لیے ویسے ہی سستے سے بنوا کر لایا ہوں، یہ پہن لو۔ قسم سے جب سے تمہیں دی ہیں میری جان ہی اٹکی رہتی ہے، ڈائمنڈ کے ہیں نا اس لیے۔ صوبیہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ شخص اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ دانیال نے جیب سے ٹاپس نکال کر تانیہ کو دیے۔ جب تانیہ نے کان والے ٹاپس اتارنا چاہے تو وہ کانوں سے غائب تھے۔ وہ یک لخت چنبے میں آئی تھی۔ دونوں ٹاپس اتار کر کہاں گئے تھے؟ وہ تو ان کی تو بہت حفاظت کرتی تھی، لیکن دانیال کے چہرے کی ہنسی اور آنکھ کا ونک کرنا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ڈانس کے دوران وہ اس کے ٹاپس اتار چکا ہے۔ اب وہ اس سے دور ہٹ کر دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، لیکن دیکھ کر اسے ہی مسکرا رہا تھا۔ یہ پولیس والا ہے یا چور؟ پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ میرے ٹاپس بھی اتار دیے۔ رات کو دسترخوان پر پتلی پانی جیسی دال دے کر حیا کے بھوک مٹی ہوئی تھی۔ آپ قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ وہی تندور کی سوکھی اکڑی روٹی بڑی مشکل سے اس نے آدھی کھائی تھی۔ صبح 7 بجے تب اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا تھا۔ اے لڑکی اٹھو، ناشتہ بنانے کی باری تمہاری ہے۔ یہ سن کر حیا کی پوری آنکھوں کی کھلی تھی۔ ناشتہ سب کا؟ ہاں چلو آؤ، دیکھو تمہیں کہ کچن کہاں ہے۔ میں کیوں بناؤں؟ میں کوئی کک ہوں نہیں ہوں یہاں جو یہ سب کام کر سکے۔ حیا نے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے پوچھا، اس نے تمہیں کک رکھ کر دیا تھا؟ بی بی تو تم تو کہہ رہی تھی کہ دن رات کچن سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب آؤ میرے ساتھ، ایک چائے ہی بنتی ناشتے میں، باقی پاپے تو بازار سے ہی آتے ہیں۔ بادل نخواستہ حیا کو اٹھ کر کچن مارچ کرنا پڑا، جہاں چائے کا ایک پتیلے میں بنانی تھی، جس پر بھی تبسم نے اس کی مدد کی تھی۔ پانی جیسی پتلی چائے کے چھوٹے سے کپ کے ساتھ 2 پاپے، یہ تھا ناشتہ۔ بمشکل اس نے کہا تھا، لیکن ہضم نہیں کر پائی تھی دوا، اور وہ اپنی لائی نہیں تھی۔ جس طرح کا وہاں کا ماحول تھا، حیا کے لیے ممکن نہیں تھا وہاں رہتی۔ پھر جس کام کے لیے آئی تھی اس کے متعلق بھی اس نے وہاں کی ہیڈ سے بات کی تھی، لیکن اس نے بھی صاف منع کر دیا تھا، یہ گناہ ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروا سکتی۔ پتہ احساس جو مرضی سمجھے، لیکن بچہ تو تمہارا ہی ہے نا، پھر ہم یہ کام نہیں کرواتے۔ دیکھو یہ مت سمجھو کہ دارالامان کی زندگی سہولیات سے بھری ہوتی ہے، یہاں بھی عورتوں کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، پھر لوگوں کی زکوٰۃ خیراتوں پر یہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے ایک بار اپنے میاں سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، شاید سمجھ آئے۔ اگر وہ نہ سمجھا تو کیا آپ میری مدد کریں گی؟ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گی، پھر تم اس بچے کو بھی یہیں پال لینا۔ یہ سن کر حیا کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ایک کال کر سکتی ہوں؟ حیا کو اپنے گھر کا خیال آیا تھا۔ ہاں کر لو بات، میں اکیلے میں بات کر سکتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، تم بات میں ذرا راؤنڈ لگا کر آتی ہوں۔ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ حیا نے سلیمان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، باپ کی آواز سن کر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ حیا یہ تم ہو؟ آغا جی، بس مشکل یہ کہہ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ روئی تھی۔ حیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں ہو تم؟ کہیں اس پروفیسر نے تو تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے گھر آنا ہے۔ ٹھیک، کہاں ہو تم؟ لاہور میں، ایک دارالامان میں۔ وٹ؟ وہ حیرت سے اچھلے تھے۔ اور وہ پروفیسر؟ میں وہاں سے بھاگ آئی۔ حیا میں تمہیں ابھی لینے آ جاؤں گا، لیکن میری شرط وہی ہے، تم اس پروفیسر پر کیس کرو گی۔ آغا جی اب وہ بات ختم ہو چکی ہے، بسے کا کیا ہے، پھر سے شروع ہو جائے گا۔ میری بنی بنائی عزت خاک میں مل گئی ہے، اسے سزا دلوانے سے میرا مقام مجھے واپس مل جائے گا۔ آغا جی میں نے کالج میں جھوٹ بولا تھا، سر نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا، وہ بے قصور تھے۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں مجبور تھی وہ سب کرنے پر، قصوروار کوئی اور ہے۔ لیکن اگر میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا تو یقیناً آپ اس پر کیس نہیں کروائیں گے، نہ اسے سزا دلوائیں گے۔ کیوں نہیں دلواؤں گا، بتاؤ مجھے اس کمینے کا نام۔ سلمان غصے اور تیش سے پوچھنے لگے تھے۔ ایک نام تھا جو حیا کی زبان سے ادا ہوا تھا، اور وہ نام سلمان کا منہ بند کروا چکا تھا۔ بس حیا کی سسکیاں تھیں جو بلند ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے آج میں پریگننٹ ہوں۔ بتائیں نا آغا جی، دلوائیں گے مجھے انصاف، کروائیں گے اس پر کیس، میری لڑائی میں دیں گے میرا ساتھ؟ چپ کیوں ہیں آغا جی، جواب دیں۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن آگے سے لمبی خاموشی تھی۔ جاری ہے۔